शहजादी नगीना एक बादशाह की अकलौती बेटी थी। इसलिए बादशाह इसे दिलो जान से चाहता था। वो नहायत हसीन व जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को इसकी शादी की फिक्र हुई। इस दौरान इसके काफ़ी रिश्ते आने शुरू हुए, लेकिन बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि इसकी शादी किससे करे। इसके बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर ना पहुंची। इसलिए ये मामला हल ना हो सका। इन्हीं में से दो शहजादों के रिश्ते आए जो बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे। बादशाह से फैसला करना मुश्किल हो गया। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था। वो नहायत नेक, अक्लमंद और बहादुर था और बहुत खूबसूरत भी था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर था। इसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। चूँकि शादी पूरी ज़िंदगी का मामला होती है, इसने फैसला किया गया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से इसकी राय मालूम करे कि वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, इससे इसकी शादी करवा दी जाएगी। जब इसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से इसकी पसंद पूछी तो वो बोली, अम्मी हजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह से की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। मलका ये बात सुनकर बहुत खुश हुई, इसलिए शहजादी नगीना को गले लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो, तुम्हारे लिए दो शहजादों के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा किससे हाँ करे और किससे ना करे। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हजूर, शादी के लिए आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। मलका ने कहा, मैं कह तो रही हूँ हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मलका ने कुदरे झंझला कर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोच कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं इस शहजादे से शादी करूँगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या है? मलका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त ये है कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि चावलों से भरी एक बोरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है वो सोता हुआ घोड़ा लाए और इस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका इसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती। कोई भी तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किसी में हिम्मत है कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए, फिर कौन सा शहजादा देग भरकर चावल खा सकेगा। शहजादों को तो वैसे भी नर्मो नाजुक होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ खाकर ही तो इनका बहुत पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? इसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। इसने मुस्कुराता देखकर मलका को थोड़ा सा गुस्सा आया। इसने अपनी खफकी से उठकर बादशाह के पास आई और इसे इसकी लाडली बेटी की शिकायत की। इसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, मलका अब शायद भूल रही है, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे इन शर्तों को पूरा करने के लिए नाकाम हो गए थे, मगर इन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मलका वो पुरानी बातें याद आ गई। इन्हें सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी हजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। और मेरी शर्तें तो बहुत हिम्मत और जवान मर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था, जिसने कई इंसानों को अपना नवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। और पहाड़ को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था।
مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ ساری شرطیں پوری کی، آپ بہادر ہیں اور ہمت والے ہیں۔ لیکن ملکہ کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا نہ کرنے سے قاصر رہتے پھر تو ہماری آپ سے شادی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے فکر مند کر کہا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں سے یہ تبدیلی کر دیتی اور آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی رہنے لگی اور بعد میں بولی، پہلے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں وہ اپنی ان شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شہزادہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی اپنی عقل لڑائے گا تو شہزادی کی تینوں شرطیں آسانی سے پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی کی شرطیں رکھ دیتے ہیں، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادے سے ہو جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک میں اپنے محل میں بلا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کرنے کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو انہیں شہزادی شاندار بہت پسند آیا، وہ ان کی شکل و صورت وجاہت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملک کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا، ملکہ کو بھی شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ کو اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چالاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینا کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو، ہم شہزادے شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے، اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینا نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو میں اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینا سے کروائی گئی۔ وہ انہیں اپنے محل میں کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے، آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوف زدہ ہو گیا اور بولا، جان پیاری ہے، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں، دیگ بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا، اس پر سواری کیسے کروں گا، میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اسی تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چڑھوا دیا ہے، اب آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے اب آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چڑھوایا۔ اب آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں، شہزادے نے تالاب سے باہر آنے کے بعد کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی، بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ اپنی پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہی تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں، میں آپ کی ذہانت کی قائل ہوگی۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینا نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر دکھائیں۔
شہزادے نے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادے شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان پر چن دیا اور اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی دیگ بھی لے کر آئے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، اب آپ کھائیں گے دیگ بھر کر چاول؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ 1 دیگ تو کیا، میں 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص لے کر آئے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینا کے سامنے پوری دیگ چت کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں، اس نے نہایت شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادہ میاں سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینا اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا کہاں سے لائے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے۔ شہزادے شاندار بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑے کی نسل کا ہے۔ اس کا میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا، شہزادی نگینا کو بھی بے حد پسند آیا۔ گھوڑے کا رنگ ہلکا قطعی تھا، اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار بال تھے۔ شہزادے نے کیا نام رکھا؟ شہزادی نے پوچھا۔ گھوڑا بہت خوبصورت تھا، شہزادی کو بھی بہت اچھا لگا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ کا ہنستے ہوئے برا حال ہو گیا۔ شہزادی نگینا بھی مسکرانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہت بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے مجھے ایک ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا اور تھوڑے دنوں بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔